अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खलील अहमद खलील, आवाज़ चौक सरशीर यूट्यूब चैनल से। और आज हम आपकी एक मुलाकात करवाएंगे चौक सरशीर की अहम शख्सियत, सियासी और समाजी और दीनी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल आसिफ साहब, जो कि जमात इस्लामी के इस वक्त जो है रुकन हैं, लेकिन इससे पहले वो जमात इस्लामी के अमीर चौक सरशीर भी रह चुके हैं और सियासत में इनकी बड़ी दिलचस्पी है और मुल्क में जो तब्दीली के लिए कोशां हैं, इनसे आज बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरे साहब, ये बताइए कि आपकी जो जमात इस्लामी है चौक सरशीर में, उसके लिए आपने वर्क किया है तकरीबन हम देख रहे हैं 25-30 सालों से, लेकिन कोई हम यहाँ तब्दीली नहीं दे सके। ना आपने कभी आपका कौंसलर मुंतखब हुआ है और ना ही MPA। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? असल में ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा दयानतदार क़यादत अवामुन्नास के सामने रखी, लेकिन शुरू ही से जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के नज़रिए से हमारे हुक्मरानों ने इन्हिराफ किया और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग दयानतदार क़यादत की तरफ कम देखते हैं, और जो देखते हैं वो कहते हैं जी ये बन नहीं सकते, दयानतदार तो हैं, बन नहीं सकते। इसलिए हमारी ये कामयाबी तो बड़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी तरफ जब नज़र करते हैं तो ये कहते हैं कि ये नज़रियाती और दयानतदार लोग हैं। इसलिए हमारी ये बहुत बड़ी फ़तह है इस माहौल में, जबकि चारों तरफ करप्शन का दौरा है। अच्छा, जमात इस्लामी के हवाले से ये बताइए कि ये यहाँ जो है आपका अमीर जो है ये कितनी देर के लिए मुंतखब होता है और ये हर साल तब्दील क्यों हो जाता है? अगर एक बंदा जो तजर्बा रखता है, आप उसी को दोबारा अमीर क्यों मुंतखब नहीं करते? एक नए बंदे को सामने ले आते हैं, वो उसका माशरे में कोई जान पहचान भी नहीं होती, और फिर वो जब अवाम उससे आशना नहीं होंगे तो फिर वो कैसे लीडरशिप पैदा होगी? जमात इस्लामी का एक दस्तूर है, दस्तूर में पूरा सिस्टम जो है वो मौजूद है। उस सिस्टम के तहत तब्दीली आती है और कभी जमात के अंदर गिरोहबंदी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के लिए एक अमीर मुंतखब होता है, 2 साल बाद इस्तिस्वाब होता है और अरकान जिसको चाहते हैं उसको अपना अमीर मुंतखब कर लेते हैं, और जो अमीर जा रहा होता है वो बड़ी खुशी के साथ नए आने वाले अमीर को ये ओहदा जो है वो सौंप देता है और उसकी इताअत के लिए वो तैयार हो जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अब अमीर मियां सादिक मोहम्मद साहब हैं और हम सब उनके कारकुन हैं, और उनके हुक्म की तामील के लिए हम इंशाअल्लाह ये काम करते रहेंगे। और जब भी कोई नई तब्दीली आएगी तो अगला अमीर हमारा अमीर ही होगा। दस्तूर ऐसी चीज़ है हमारी कि इसमें जमात इस्लामी के अंदर कोई तफरीका कायम नहीं होता, ग्रुपिंग कायम नहीं होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, जो जमात इस्लामी का अमीर होता है मकामी सतह पर या ज़िले सतह पर या फिर सूबाई सतह पर या नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और वो कैसे वो मुंतखब होता है? इसके बारे में ज़रा तफसीली अवाम को आगाह कीजिएगा कि जमात इस्लामी कैसे मुंतखब करती है और इसका मेंबर बनने के लिए ये क्या क्या उसको चाहिए, और दूसरा ये कि इसकी वोटिंग कैसे होती है और पूरा प्रोसेस आपका ये कैसे चलता है, ज़रा थोड़ा तफसील से बताइएगा ताकि अवाम और नास जो हैं वो जमात इस्लामी के बारे में जो जान सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जमात इस्लामी का जो दस्तूर है उसमें नए आने वाला जो अमीर है, जो इस्तिस्वाब होता है, उसके बारे में सारी वजाहत मौजूद है। वो ख़ुद इस ओहदे का उम्मीदवार नहीं होता, बल्कि जमात के अरकान अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहते हैं अमीर मुंतखब करते हैं, और यहाँ आमरीत नहीं होती कि एक अमीर जो है वो आया है और वो अब जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, या अमीर जो है वो कन्वेंसिंग नहीं कर सकता आपने वोट लेने के लिए। इसी तरह ये सिलसिला है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ही अरकान से माज़रत कर ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां तुफ़ैल मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए इमारत के लिए और जमात इस पर क़ायम दायम रही, और इसके बाद मोहतरम क़ाज़ी हुसैन अहमद साहब तशरीफ़ लाए, और इसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब तशरीफ़ लाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक़ साहब की क़यादत में जमात पूरे इत्तेफाक के साथ काम कर रही है। दस्तूर जो है जमात इस्लामी का, उसको अगर अवामुन्नास पढ़ें कि हम लोग जो हैं यहाँ किसी ओहदे का लालच भी नहीं रखते और अल्लाह की रहमत के साथ हम
یہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی قیادت جو ہے وہ ابھرے اور لوگ جو ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جماعت اسلامی کی طرف آئیں، اور جب اللہ کا دین آئے گا تو اس ملک میں امن قائم انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کے بغیر تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو امیر منتخب ہوتا ہے اس کو ووٹ کون دیتا ہے؟ ہر عام آدمی دے سکتا ہے یا کہ اس کے لیے مخصوص جماعت اسلامی کا ممبر ہونا ضروری ہے؟ جی، اس کے لیے جماعت اسلامی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ جو رکن جماعت ہے وہ غریب ہے، امیر ہے، اس کا جب قیادت کا وہاں انتخاب ہوگا تو وہ امیر جو ہے اس کی سرگرمیاں جماعت کے بارے میں جو جد و جہد ہے، جو کوشش ہے، جو اسلام کے غلبے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، جتنا اخلاص ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے امیر ہیں جناب محترم سراج الحق صاحب نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم نے ایک غریب آدمی کو اپنا امیر منتخب کیا ہے۔ ان کے پاس اللہ کی رحمت سے بڑا کردار ہے، اور وہ منتخب رہے ہیں، اسمبلیوں میں رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج نے یہ بات کہی کہ اگر دفعہ نمبر 62 اور 63 جو آئین کی دفعات ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صرف سراج الحق کے علاوہ باقی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سارے نااہل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری قیادت اہل قیادت ہے، دیانتدار قیادت ہے، اور وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اچھا، ایک بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ آپ کی جو جماعت اسلامی ہے اس کا جو امیر بنتا ہے وہ ضعیف العمر آدمی کو بناتے ہیں، حالانکہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں جو ہے بوڑھا جو ضعیف ہوتا ہے اس کو تو وہ ریٹائر کر دیتے ہیں اور اس سے کوئی کام نہیں۔ نوجوان قیادت آپ کے سامنے کیوں نہیں آتی، امیر کیوں نہیں بنتی؟ یہ ارکان پر منحصر ہوتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ جماعت کا اس کام کے لیے جماعت اسلامی پہلے پوری تربیت کر دیتی ہے تاکہ ہمارا آنے والا جو امیر ہے اس کی قیادت ایک بے باک قیادت ہو، بات کر سکتا ہو، وہ سارے معاملات پر دسترس رکھتا ہو، اس کے علم میں ساری باتیں ہوں، سیاست کو سمجھتا ہو، دین کا پورا شعور رکھتا ہو۔ اس لیے یہ عمر کا یہاں کوئی وہ پابندی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ جماعت کے معاملات اور اللہ اگر چاہے اور جماعت کو یہ قیادت دے تو ایسا امیر ہو جو اس ملک میں اس نظریے کے لیے کام کر سکے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ اچھا، آپ مجھے اپنی جماعت کے حوالے سے بھی اور جمہوریت کی آپ تعریف بتائیں کہ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت مشاورت کو کہتے ہیں جو کہ اسلام کے اوائل سے یہ چلی آ رہی ہے جمہوریت، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی جماعتیں ہیں جو جمہوری ہیں اور کون سی جو جماعتیں جمہوری نہیں ہیں، آمریت والی ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ اس پر بھی ہم ہی صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے، جو شورائیت کا نظام موجود ہے، اس میں صرف جماعت اسلامی ہی پوری اترتی ہے، ورنہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے۔ بس وہ پیدا ہوا، امیر بنا، اور آخری سانس تک وہی امیر بیٹھا رہتا ہے۔ الحمدللہ جماعت کی قیادت ہر 4 سال کے بعد امیر پاکستان کا انتخاب کرتی ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں تو ایک نیا امیر منتخب ہو کے آ جاتا ہے۔ جمہوریت تو اس وقت صرف جماعت اسلامی میں ہے۔ جو پارٹیاں جمہوریت کا دعویٰ رکھتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں، وہاں تو خود پارٹی کے اندر کہیں جمہوریت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ جمہوریت بھی صرف جماعت اسلامی کے ہاں موجود ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی فرقہ واریت سے بھی پاک ہے، سب کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم جو قیادت فراہم کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ دیانتدار ہوتی ہے۔ اس لیے عوام الناس جو ہیں وہ اگر جمہوریت کے لیے یہ ساری جد و جہد کرتے ہیں تو جمہوری پارٹی تو صرف جماعت اسلامی ہے، اور کوئی پارٹی جمہوری نہیں ہے۔ سب باپ دادا سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے عوام الناس سے اپیل ہے کہ جمہوریت کے لیے آئیں، اسلام کے لیے آئیں، اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ موجودہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان میں سیاسی افراتفری ہے، مہنگائی جو ہے پاکستان کی 47 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے، اور ملک جو ہے کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا جماعت اسلامی اس کا کوئی حل دے سکتی ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس اس کا حل ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام۔ جب یہ نظام جہاں آیا، جہاں چلا، تو اس نظام کے اندر سب کو امن ملا، سب کو سکون ملا،
قیادت سے لے کر عوام الناس تک، وہ سب کا اگر کوئی معاملہ بھوک کا تھا تو سب اس میں شامل تھے۔ اور الحمدللہ اسلام کی برکات جب تک نہیں آئیں گی اس ملک کے اندر، جو نظریے سے غداری کی گئی ہے، جب تک وہ نظریہ قائم نہیں ہوتا، یا نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ یہ روزگار مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ۔ فرمایا کہ میرے نظام سے جو منہ موڑو گے تو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، اللہ نے یہ کہا ہے، اور روز محشر تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ معیشت بھی تنگ ہو گئی ہے اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بالکل اندھے ہیں، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا کہ عوام الناس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ ایک افسر جا رہا ہے VIP طریقے سے، 20 گاڑیاں آگے ہیں، 20 پیچھے ہیں، اور یہ سارا پیٹرول جو ہے اور اس پر جو اخراجات آ رہے ہیں گورنمنٹ کے، عوام الناس کے سے ٹیکسوں سے آ رہے ہیں، عوام تنگ ہیں، بدحال ہیں، پریشان ہیں، اور حکمرانوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ سیاسی جنگ ہو رہی ہے، سیاسی طور پر ایک دوسرے کو گرفتار کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، زبانیں بھی ٹھیک نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام لایا جائے تاکہ اس ملک کو امن نصیب ہو، خوشحالی نصیب ہو۔ اب آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جماعت اسلامی حلقہ PP 268 اور PP 269 میں آپ کے پاس امیدوار ہیں؟ کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ جماعت اسلامی یہاں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی، تو اگر کھڑا کرے گی تو کون کون یہاں سے امیدوار ہوں گے؟ الحمدللہ انشاءاللہ یہاں ہمارے جو اس وقت امیر ضلع ہیں رانا عمر دراز فاروقی صاحب، وہ حلقہ 68 سے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ انشاءاللہ وہ یہ 5 فروری کو آ رہے ہیں، یہاں کشمیر ریلی کی قیادت بھی کریں گے، خطاب بھی کریں گے، اور الحمدللہ رانا محمد افضل صاحب جو ہیں وہ یہ رنگ پور اور یہ سیٹ جو مراد آباد والی ہے وہاں NA کے امیدوار ہیں، اور یہ سیٹ جو میرپور بھاگل اور دائرہ دین پناہ والی ہے، چودھری محمد حنیف صاحب جو ہیں جو سابق ہمارے امیر تحصیل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ NA کے امیدوار ہیں۔ تو میاں صادق محمد صاحب بھی امیدوار ہو سکتے ہیں؟ میاں صادق محمد صاحب اس وقت جماعت کو چلا رہے ہیں، اور جو ہمارے امیدواران ہوں گے وہ تمام کارکنان کی قیادت کرتے ہوئے ان کے حق میں کنونشن کریں گے، بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے، لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی کا امیدوار حق کے پیغام کے ساتھ اتر رہا ہے۔ جس طرح کراچی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عرصے کے بعد جماعت اسلامی کو فتح دی ہے، تو عوام الناس انشاءاللہ اسلام کی طرف لوٹیں گے، اور رانا عمر دراز فاروقی صاحب جو امیر جماعت اسلامی ضلع مظفر گڑھ ہیں، انشاءاللہ ان کا جو انتخاب ہے وہ بہترین انتخاب ہوگا، اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس بہتری کی طرف تشریف لے آئیں۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا محمد اسماعیل آصف جو کہ جماعت اسلامی کے اس وقت ممبر ہیں اور سابق امیر ہیں چوک سر رشید میں، ان کی باتیں سنی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ انٹرویو، یہ باتیں پسند آئی ہوں تو ہمارے YouTube چینل آواز چوک سر رشید کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ایسے بہت سے انٹرویوز اور ایسی بہت سی خبریں ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔